अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुश आमदीद सियासत और नजूम के ऊपर। जैसे कि कल हमारे यहाँ बजट आया और सुनकर बड़ी तकलीफ हुई कि पाकिस्तान में 8,400 रुपये कमाने वाला आदमी वो अमीर है, खुशहाल है। कितनी बदकिस्मती है हमारी। इस्लाम के नाम पर मुल्क लिया, कलमे की बुनियाद के ऊपर मुल्क रखा। आपको पता है कि इस्लाम में इंसान की गुर्बत की लकीर क्या रखी है? उसका अपना जाती घर हो, यानी कि जरूरत की जितनी भी चीजें हैं उसके पास हों। 7 तोला चांदी और 56 तोला या चांदी, उसके चांदी हो या 7 तोला सोना हो, और जरूरत की तमाम चीजें हों, तब वो गुर्बत की लकीर से ऊपर है। और हमारा पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पे बना, सिर्फ नाम पर बना। कोई एक चीज यहां इस्लाम के नाम पर नहीं है, क्योंकि ये इस्लाम तो दीन है और ये बना होगा तो मजहब की बुनियाद के ऊपर बना होगा, क्योंकि मजहब एक वाहिद चीज है जिसमें सवाल करना और अकल का इस्तेमाल करना बिल्कुल मना है। और दीन और मजहब में जो फर्क है सबसे बड़ा, दीन कहता है तुम अकलों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। दीन में आप सवाल कर सकते हैं, आप अकल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मजहब और हमारे यहाँ पे अवाम कहते हैं जी हमें दीन समझने के लिए मौलवी और आलिम हैं, जिन्हें यह भी नहीं पता कि दीन में आलिम को साइंटिस्ट कहा जाता है और मौलवी का कोई जिक्र ही नहीं है। आपने खुद दीन समझना था, खुद पढ़ना था। कहते हैं कि दुनिया में सबसे पढ़ी जाने वाली किताब कुरान है, और इसी कुरान की बदकिस्मती कह लें कि सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब और सबसे ज्यादा ना समझने वाली किताब भी यही है। मैं जिसको पढ़ा जाता समझा नहीं जाता, इससे बड़ी क्या बदकिस्मती होगी हमारी कि वही किताब दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जा रही है और बगैर समझ के पढ़ी जा रही है, सवाब के लिए पढ़ी जा रही है, जिसका जिक्र बहुत कम है। पता नहीं हमारे यहां सिस्टम इतना कमजोर था, इतना कमजोर हमारे यहां सिस्टम था कि 4 साल के बाद फिर उस शख्स के बाद जाना पड़ रहा है। यानी कि ये सिस्टम हमारा, जिसे वो बॉस समझते थे कि मुल्क हम ही चलाएंगे, हमसे ही चलेगा मुल्क, ये सिस्टम कितना कमजोर था। एक शख्स खड़ा हुआ है सिस्टम के आगे, पूरे सिस्टम को नंगा कर दिया उसने। यानी इतना कमजोर ये सिस्टम कि एक शख्स खड़ा होता है और वो सिस्टम को नंगा कर देता है। आज फिर आपको जाना पड़ रहा है। मैंने कई दफा, बल्कि बहुत पहले भी, आज से कोई पिछले साल मैंने नवंबर दिसंबर में बनाया था कि जुपिटर का पुनर्वसु में चलना, ये टाइम अच्छा है इनके लिए, लेकिन जब ये खत्म होगा, जून का महीना कोट किया था, अब 18 जून को जुपिटर जो है वो आ रहा है सैटर्न के नक्षत्र पे, जो पैसे उसे मिलते थे खत्म। फाइनेंशियली प्रॉब्लम बड़े लेवल के ऊपर आने वाली है आपके ऊपर पाकिस्तान में। जुपिटर अपने नक्षत्र पे था, राहु का जन्म तारा है हमारा, सेकंड तारा संपत तारा है, जुपिटर था, तो उसमें पैसे मिलते रहे ना, तो अब खत्म। अब सर्वाइवल करना इस हुकूमत की बस की बात, बल्कि हुकूमत क्या है, पूरे सिस्टम की बात। मैंने कभी हुकूमत की बात नहीं की। अभी बातें हो रही हैं कि हुकूमत जाने वाली है, हुकूमत को प्रॉब्लम आने वाली है। मैं तो सिस्टम की बात कर रहा हूं कि सिस्टम प्रॉब्लम में आने वाला है। और सिस्टम ये नहीं कि सिस्टम 3-4 साल के बाद फिर दोबारा खड़ा हो जाएगा। अब सिस्टम गया तो दोबारा खड़ा होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, यानी कि सियासत से इसका अमल दखल बहुत हद तक खत्म हो जाएगा। जिन्हें आप लेकर आए थे 4 सालों में, जिनको
30 سال اور 35 سال سے آپ کہہ رہے تھے کہ یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، ملک تباہ کر دیا. وہ 4 سال پہلے بہت اچھے ہو گئے تھے. اب وہ کیا پکڑیں گے؟ آپ اگر ان کو نکالیں گے وہ کیا کریں گے آپ کے ساتھ؟ وہ ٹائم سزا تو ایک جیسا نہیں رہے گا. اب پرابلمس آنے والی، ٹائم چینج ہونے والا ہے. پاکستان کی دشا بھی چینج ہونے والی ہے، کیونکہ 2027 میں یہ وینس کی دشا ختم ہو جانی ہے. اسی سال اکتوبر میں وینس اور کیتو جو سن کی دشا میں ہونا ہے وہ وینس اور کیتو کی دشا میں شروع ہو جائے گا. جس سسٹم کو ہم بہت سٹرونگ سمجھ رہے تھے وہ اتنا کھوکھلا اور اتنا کمزور تھا کہ ایک شخص نے اس کو توڑ کے کر دیا. آپ اس کی پارٹی کو ہائی جیک کر گئے، آپ اس کے بندے لے کے چلے گئے. اس شخص کو کوئی فرق پڑا؟ ذرا برابر فرق نہیں پڑا. 4 سال کے بعد پھر آپ کو ادھر ہی جانا پڑا. ڈیل آپ کو کرنی پڑے گی اس سے، وہ ڈیل نہیں کرے گا آپ سے. یہی چیز پچھلے 4 سالوں سے میں کہتا ہوں. کشمیر کو میں نے کہا تھا آپ کو کہ آپ غلط ٹائم پر غلط جگہ پر کام کر رہے ہیں. یہ آپ کو بہت بھاری ثابت ہوگا. ایران ثابت ہو جائے گا آپ کے لیے. وہی کچھ ہو رہا. ابھی دیکھ لیں، ایران کی بات دیکھ لیں. ایران کے لیے یہ جنگ رحمت بن گئی. قدرت کے کوئی نہ کوئی کام میں ہر چیز میں رحمت کا پہلو ضرور ہوتا، اور یہی جنگ ایران کے لیے رحمت بن گئی. وہ دنیا کی سپر پاور چوتھی بنا، مسلم کنٹری میں پہلی سپر پاور بنا. ہم تو اٹامک بن کے بھی نہیں کچھ کر سکے. ہم تو کہتے ہیں ہم اٹامک پاور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکے. وہ دنیا کی چوتھی پاور بن گیا، اور آگے جو اس کا فیوچر ہے. یعنی ایران کا فیوچر عرب کا زوال، خاص طور پہ یو ای کا. تو یہ چیزیں، اور ہمارا بھی سسٹم کا، ہمارے ہاں سسٹم کا زوال آئے گا. سسٹم بری طرح کولیپس ہو رہا ہے. اس کے گنہگار بہت سے لوگ ہیں. ہم سب سے پہلے تو ہم خود ہیں. جو جھوٹی من گھڑت کہانی، جو کہانیاں ہمیں سنائی گئی، کبھی ہم نے کوشش ہی نہیں کی کہ ہم کچھ کریں، خود پڑھیں، خود چیزوں کو دیکھیں. مجھے نہیں چاہیے بہت بڑی فوج، یہ بہت بڑی، مجھے سائنٹسٹ چاہیے، مجھے ڈاکٹرز عالم چاہیے، اسکالر چاہیے. مولوی نہیں چاہیے، اسکالر چاہیے، سائنٹسٹ، ٹیکنیکلز لوگ چاہیے جو ملک کی ریڑھ کی ہڈی بنتے ہیں. ایران میں کیا تھا؟ 47 سالوں سے وہ ہر چیز سے کٹے ہوئے، کوئی سورس نہیں. اس کے باوجود وہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کو گھٹنوں پہ لے کر آ جاتا. یہ ایمان کی طاقت ہوتی ہے. ہمارے ہاں تو صرف جھوٹ بولا گیا. ہمارے ہاں تو رمضان کو بھی فیشن بنا دیا گیا تھا. پروگرام میں ہوتے تھے جی، یہ یہاں پہ پروگرامز ہوں گے اور یہ کچھ ہوگا. آنے والی پلانیٹری کنڈیشن ہے. پاکستانیوں کو ساتھ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا. ظلم ہونا تھا کیونکہ آپ خود ظالم تھے. قرآن میں ظالم بلا کسے کہتے ہیں؟ ہمارے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ ظالم کسے کہتے ہیں. اصل چیز کو ہٹا کر کسی اور چیز کو آپ لے آئے. یہ بڑا ظلم کر دیا. کہا گیا تھا نا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلام کے نام پر ملک بنا ہے. تو یہ ظلم کر دیا نا. وہ تو آیا نہیں، کوئی اور سسٹم لے کر آ گیا. جمہوریہ دیجیے، ووٹ چھوڑ ڈالیں گے، ووٹ چھوڑ ڈالیں گے آپ. اب کشمیر میں 12 سیٹیں بڑی امپورٹنٹ ہے. غلط ٹائم پہ چھیڑ دیا نا.
بھائی انہوں نے تو 80 سال سے، یعنی کہ 80 سال ان کو بھی ہو گئے. ان کی جنریشن جو نہیں آئی انہوں نے محرومیاں دیکھی ہیں. جو نئی جنریشن جو آئی ہے 80s کے بعد 2000 کے بعد، انہوں نے تو محرومیاں دیکھی ہیں. وہ تو کھڑے ہوں گے. اور مزے کی بات ہے پاکستانی لوگ کہتے ہیں پنجاب کے بھی ہر جگہ کشمیریوں کو کھڑا ہونا چاہیے. اچھا آپ نہیں کھڑا ہونا، انہیں کہہ رہے کھڑا ہونا چاہیے. وہ تو لڑیں گے کیونکہ جنہوں نے محرومیاں دیکھی. کیا فیوچر ہے آپ کا پاکستان میں؟ آنے والی نسل کا کیا فیوچر ہے جہاں تعلیم کا بجٹ بڑھتا ہی نہیں کبھی؟ تو ہمیں تعلیم چاہیے. جب ہمارے پاس تعلیم ہوگی ہم بہت رستے بنا لیں. علم، جب دین اور دنیا کی تعلیم اکٹھی ہوتی ہے نا پھر دنیا عروج دیکھتی ہے. تو جو آگے پلانیٹری کنڈیشنز ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. ایران کے لیے جب رحمت بنی، ہمارے یہاں بھی ہوئی تھی، کیا بنی ہمارے لیے رحمت؟ بتائیں. چاہے جو بھی تھی، چھوٹی موٹی تھی، جیسی بھی تھی، وہ ہمارے لیے رحمت بنی. اور ہم یہ بھی کہتے کلیم کرتے ہم جیتے ہیں. تو کیا رحمت بنی وہ ہمارے لیے؟ اچھا دفاع کیا تھا ہم نے. کیا پاکستانیوں کو اس کو کوئی فائدہ ہوا یا ملک کو کوئی فائدہ ہوا یا صرف شخصیت کو فائدہ ہوا؟ جب تک ہم اپنا احتساب خود نہیں کریں گے. یہ بجٹ آیا تھا آپ کا جس میں 8,400 روپے والا امیر ہے. پھر پاکستان میں پراپرٹیاں تو ایسے بانٹی جاتی ہیں جیسے کوئی کسی کو مفت مٹھائی تقسیم کر رہا ہے یا وہ لنگر نہیں تقسیم ہوتا. ایسے تو پراپرٹیاں دی جاتی ہیں. مسئلہ صرف جو ہے مارس اور وینس کا ہی ہے. مارس زمین، وینس پیسہ. ہمارے 3 دفعہ کے وزیر اعظم آج 8-9 سال ہو گئے ہیں، انہیں یہی نہیں پتہ چل رہا کہ مجھے کیوں نہیں نکالا. بھائی 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو ابھی تک یہ نہیں پتہ چل رہا کہ مجھے کیوں نکالا، تو کیا فیوچر ہوگا؟ کمزور بیساکھیوں کے ساتھ آپ چند سال ہی گزار سکتے تھے، لمبا نہیں گزار سکتے. یہ سسٹم پورا، یہ پارٹیاں جتنی بھی ہیں یہ بھی اس سسٹم کا حصہ ہی ہے نا. میں ان سب کی بات کرتا ہوں کہ یہ پورا سسٹم ہی کولیپس ہونے جا رہا ہے. اور یہ وینس اور کیتو کی دشا میں جو اکتوبر میں شروع ہوگی، وہاں سے اس کی شروعات ظاہر پر تو دشا اکتوبر میں ہونی ہے. حالات ابھی بننا شروع ہو جائیں گے. وہ 2027 میں تو وینس کی دشا ختم ہو جائے گی. پھر 6 سال کی دشا شروع ہوگی. پھر پیور سن کی دشا. کیتو نے جب اکتوبر میں دسمبر میں ادھر آنا ہے تو سب سے پہلے کنجیکشن سن کے ساتھ ہی کرنا ہے، کیونکہ کینسر میں سارے پلانٹ بیٹھے ہوئے نا. سب سے پہلے کنجیکشن اس کا کیتو کے ساتھ ہی ہوگا، سوری سن کے ساتھ. کیتو کا کنجیکشن سن کے ساتھ ہوگا، پھر وینس، پھر سیٹرن، پھر مرکری. سسٹم کلیپس. ادھر راہو کیتو بھی کینسر میں، کیپریکون میں، ادھر دشا بھی چینج. جانا پڑے گا. اس سسٹم اتنا کمزور تھا جس کو ہم بہت سٹرونگ سمجھ رہے تھے، بہت سٹرونگ. ایک شخص نے اس سسٹم کو ہلا دیا. یعنی کتنا طاقتور تھا وہ ایک شخص جس کو ہم بہت سٹرونگ سسٹم سمجھ رہے تھے کہ بہت مضبوط ہے. ایک شخص نے اس سسٹم کو ننگا کر کے رکھا. اس میں بہت، جہاں ہمارے حکومتوں کا ہے وہاں ہماری عوام کا بھی قصور.
جو خود کچھ کرنے کے بجائے دوسروں کے آسرے پہ بیٹھی ہوتی. اتنا کمزور ہوا 4 سال کے بعد پھر اسی شخص کے پاس جانا پڑا. آنے والے حالات، آنے والا وقت تھرل تو بڑھے گا، کیونکہ 18 جون کو جوپیٹر جو ہے وہ سمپت جو تارا ہے ہمارا، اس سے نکل کر وپت تارا میں آ جائے گا. تو جوپیٹر جو ہے، جو پیچھے 8 ایک مہینے میں جو فائنینشیل 10 مہینوں میں ملا، آگے ٹربلز ہے. 18 جون سے لے کر 18 اگست تک حکومت کا یہیں پہ سسٹم نکلے گا. یعنی سسٹم دیکھیں سب ٹھیک ہے، اس کے باوجود سسٹم کو خطرہ ہو گیا، حکومت کو خطرہ ہو گیا. تو اس کی وجہ کبھی ڈھونڈی کیا ہوا؟ یہ ڈھونڈے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، اس سسٹم کے لیے ان سے آئیڈیل لوگ تو نہیں ہیں، لیکن نہیں، سب جھوٹ کی بنیاد پر. سسٹم کمزور ہے اور بہت ہی کمزور ہے. صرف ہمت دکھانے کے لیے تو ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے دکھائی ہمت. اور جو آگے پلانیٹک ایڈیشن ہے، کیونکہ مارس 20 جون کو آئے گا ٹورس میں. پاکستان کا بائی برتھ مارس ٹورس میں ہے. راہو مارس ادھر آ رہا ہے ٹرانزٹ کا، انگارک یوگ بنے گا، کیتو کے ساتھ اپوزیشن ہوگی. تو آگے ٹائم کو زیادہ اچھا نہیں ہے، نہ سسٹم کے لیے نہ ان کے. اگر 4 سال کے بعد دوبارہ اس سسٹم کے ساتھ چوری چھپے ملاقاتیں کرنی تھی تو پھر آپ نے غلط ڈیسیشن لے لیا تھا. میں نے کہا تھا کہ یہ کچھ کرنا تھا تو کوئی لمبے عرصے کے لیے تو کرتے، کوئی 15 سال، کوئی 20 سال، کیا فائدہ ہوگا؟ اتنی بدنامی بھی لے لی. آنے والا ٹائم جو ہے وہ ڈے بائی ڈے جو ہے، منتھ بائی منتھ، ویک ٹو ویک، یہ پرابلم. کیونکہ سن جب جمنائی میں ہے تو مارس 20 جون کو ٹورس میں آئے گا. تیسری نظر سے سیٹرن دیکھے گا، اور مارس راہو کا پاکستان میں بائی برتھ کنجیکشن ہے. یہ ٹرانزٹ کا اس کا ہوگا انگارک یوگ، تو سیٹرن بھی دیکھے گا. اب یہ ٹورس میں جو آ گیا، اب یہ ٹورس میں آیا تو راہو کیتو کے ساتھ ٹرانزٹ کے ساتھ جو ہے وہ ایکسیس میں آ جائے گا. ایک سائڈ پہ 4th ہاؤس میں، ایک 10th ہاؤس میں. تو پرابلم سے بہت بڑی. پھر مارس نے دشمن کے گھر میں جنم پہ جانا ہے، پھر نیچ کا ہونا ہے، تو آگے حالات تو اچھے نہیں ہیں. تو چیزیں، وہ شخص اسٹرانگ بائی اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے، چیزیں بہت اسٹرانگ ہو گئی. مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.